बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लगता है कि स्क्रिप्ट लिखने वाला बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो गया है और साथ ही उसने पूरी कौम को भी कंफ्यूज कर दिया है। और कौम क्या, कौम का मुस्तकबिल भी कंफ्यूज हो गया है। और कन्फ्यूजन की कहानी कल आपने देख ली कि पीटीआई की रहनुमा शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया और पंजाब हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत में किसी को पता नहीं था कि ये गिरफ़्तारी का आर्डर किसने दिया। और कहा जाता है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ इमरान खान ने जो बदज़ुबानी की थी मुल्तान के जलसा आम में, और उस पर जो गैर मुतवक्को हद तक शदीद रद्द-ए-अमल आया और इमरान खान को जिस तरह खिफ़्फ़त और रुसवाई ने अपनी पकड़ में ले लिया था, उससे निकालने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। कहा जा रहा है, लोगों का ख्याल है, लोगों का कहना है, हकीकत क्या है ये पता नहीं है। और लेकिन साथ ही कुछ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि शीरी मज़ारी ने इसराइल के मसले पर जो राज खोलने की धमकी दी थी, ये उसका नतीजा भी हो सकता है। जो भी हो, हमें उस पर बहस नहीं करनी, लेकिन जो बात सामने की है वो ये है कि इससे हुकूमत को तो जो परेशानी हुई वो तो वक्ती थी, क्योंकि चंद ही घंटों के बाद हमजा शहबाज पंजाब की वज़ीर आला ने एक्शन लिया और शीरी मज़ारी की रिहाई का आर्डर कर दिया। और अगर इस गिरफ़्तारी का मकसद मरीम नवाज़ के बारे में इमरान खान की खुराफात का जो रद्द-ए-अमल था उस पर से तवज्जो हटाना था, तो ये भी मकसद हासिल नहीं हो सका, क्योंकि ये इशू टीवी चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर चंद घंटे छाया रहा और फिर इसके बाद इसका रुख बदल गया। और रुख कैसे बदला? अगरचे हुकूमती वज़ीरों ने फ़ौरन ही मैदान में आकर ये कहना शुरू कर दिया कि शीरी मज़ारी के कपड़े फाड़े गए, उन्हें मारा गया, उन्हें घसीटा, सड़कों पर घसीटा गया। ये तीनों झूठ थे। और फ़ौरन ही गिरफ़्तारी की पूरी वीडियो अलग से लेकर ये तक जब सामने आई तो साफ पता चल गया कि ख़वातीन अहलकारों ने इसको शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया, ना उन्हें मारा, कुछ थप्पड़ तक नहीं मारा, ना कपड़े खींचे, बल्कि सिर्फ गिरफ़्तार किया। हाँ, इस दौरान ये हुआ कि शीरी मज़ारी जो अपनी बदज़बानी और बदतहज़ीबी के लिए मशहूर हैं, उन्होंने पुलिस अहलकारों को या जो भी उन्हें गिरफ़्तार करने आए थे उनको बास्टर्ड कहा, यानी कि हरामज़ादा। और ये गाली बकना शीरी मज़ारी की पुरानी आदत है। और शीरी मज़ारी पर जो केस है वो भी मेरिट पर है। 4000 किनाल ज़मीन एराज़ी पर इसने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है और उसके कागज़ात का हेर फेर जो था वो बुज़दार के दौर में ये एक अफसर ने पकड़ लिया था, और यानी गिरफ़्तारी मेरिट पर थी। लेकिन गिरफ़्तारी का हुक्म पंजाब गवर्नमेंट ने या मरकज़ी गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। उन्होंने इस गिरफ़्तारी का एक्शन वापस लिया। शीरी मज़ारी को गिरफ़्तारी से बचाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी फ़ौरन हरकत में आई और उसके गेट खुल गए और यानी अदालती अमला और जज हज़रात पहुंच गए। लेकिन ये मसला जो था, यानी जो फितना था, ये जिस बात के लिए वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बावजूद और सारी दुनिया ने जब इसे देख लिया, उसके बाद भी पीटीआई के जो रहनुमा थे वो यही कहते रहे कि ये गिरफ़्तारी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के हुक्म पर अमल में आई है और उसमें शीरी मज़ारी के कपड़े फाड़े गए हैं, उनको बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा गया, पीटा गया है और सड़क पर घसीटा गया है। ये वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छी तरह दोबारा उसको देखें। नो, मैं बिल्कुल नहीं आ रही। ईमान बीवी को नो, डोंट टच मी। नो, 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 आई विल नॉट। नो, नो, हु आर यू टू अरेस्ट? No, no, no. Ma'am, there is no issue. Please come out. Come out. We can talk about. Ma'am, please talk about. Be peaceful. Be peaceful. No, We the can- TV, you're using violence. No, you. Hey, don't you take my phone, you bastard. No. आपको ना तो कोई तशद्दुद नज़र आता है, ना सड़क पर घसीटते हुए कोई मंज़र, सड़क पर घसीटे जाने का कोई मंज़र है, ना कपड़े फाड़ने का कोई इशू है। सब झूठ। लेकिन ये झूठ चलाया जाता रहा, फिर नहीं चला, फिर खुद ही ठप हो गया। तो जब मसले का जो ख़तरनाक मोड़ था वो तब हुआ जब शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने 2-3 अखबार नवीसों को इंटरव्यू देते हुए
اس کا الزام فوج پر اور اس کے سربراہ پر لگایا۔ اس کی ایک ویڈیو تو دکھائی جا سکتی ہے، لیکن دوسری ویڈیو جو ہے وہ اس میں تو گالی بھی دی گئی ہے، اس لیے اگر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لیے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیکھ سکے تو سوشل میڈیا پر سرچ کر لیں، وہ مل جائے گی۔ میں بہرحال اس کی وہ ویڈیو لگا رہا ہوں جس میں اس نے ادارے کے سربراہ پر یا ادارے پر سمپل الزام لگایا اور کوئی گالی وغیرہ نہیں دی۔ اوکے ایمان، یہ بتائیے گا اب حمزہ شہباز شریف کی جانب سے بھی آپ کی والدہ کی گرفتاری پر مذمت بھی سامنے آئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کچھ ایسا ہوا ہے تحقیقات کر کے جو ہے کلیئر کیا جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے کہ مجھے نہیں پتا کہ کون انہیں اٹھا کے لے کر گیا ہے، لیکن جس طرح کا پیٹرن ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہ کام یوزلی جنرل باجوہ جیسے لوگ کراتے ہیں، تو میرا ٹارگیٹ ادھر ہے، جنرل باجوہ پر، اس فوج پر جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو پھر جنرل باجوہ کو سامنے آ کر بتانا چاہیے کہ کیوں میری ماں کو لے کر گئے۔ عمران خان نے اس بات کو عمران خان کو تو پتہ ہے کہ گرفتاری کس کے حکم پر ہوئی۔ شروع میں تو اس نے حکومت پر کوئی ذمہ دھرا، الزام دھرا، لیکن بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ یہ چکر کیا ہے تو پھر اس نے بیان جاری کیا کہ میں تو لانگ مارچ کروں گا۔ حالانکہ ایک دن پہلے ہی پی ٹی آئی کے تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے، جو ذمہ دار لوگ جو صحافیوں سے رابطے میں تھے، کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، یہ بھی پروپیگنڈا کا حصہ ہے، لیکن جو کنفرم اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اسی دوران یہ کہیں نہ کہیں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان جب ملتان سے بنی گالہ پہنچے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور حکومت کو اس گرفتاری کے فیصلے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن عمران خان کو کسی نے یہ اطلاع دے دی۔ اور یہ اطلاع کتنی سچی تھی کتنی جھوٹی، عمران خان نے بہرحال اس اطلاع کو وزن دیا اور وہ پنڈی جانے کے بجائے ملتان سے سیدھا پشاور گیا، اور وہاں جا کر کیا ڈرامہ ہوا، وہاں جا کر اس کی ملاقات ہوئی پشاور میں تعینات وہ جو مشہور زمانہ ہستی ہیں ان کے ساتھ۔ اور اطلاعات ہیں، پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے اطلاعات ہیں کہ یہ تقریباً جو رات گئے ملاقات شروع ہوئی تو تقریباً صبح ہونے سے کچھ پہلے تک یہ ملاقات جاری رہی، یعنی کئی گھنٹے طویل یہ ملاقات تھی۔ اور اس ملاقات میں کیا کچھ طے ہوا، اخباری ذرائع کے پاس اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی والے جو حضرات ہیں، ان کے سوشل میڈیا کے جو سرگرم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں لانگ مارچ کی صورتحال طے ہوئی اور حکومت کے خلاف دباؤ بڑھانے کا، بلکہ عسکری قیادت کے خلاف دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا، اور لانگ مارچ کی پوری حکمت عملی طے کی گئی۔ لانگ مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بارے میں پی ٹی آئی کے اندر سے اور حکومت کی طرف سے بھی اور میڈیا کے بعض ذرائع کی طرف سے بھی متضاد خبریں مل رہی ہیں، جن میں سے کسی ایک کی تصدیق کی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہے کہ کون سا گروپ سچا ہے، کس کی اطلاع غلط ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ ایک طرف تو مذاکرات بھی جاری ہیں مقتدر اداروں کے ساتھ، اور دوسری طرف لانگ مارچ کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ ہو سکتا ہے لانگ مارچ نہ ہو، لیکن آج رات تک میرے خیال عمران خان کی طرف سے اعلان آ جائے گا کہ لانگ مارچ کس تاریخ کو ہے، اور لانگ مارچ کے لیے پنجاب کا میدان تو ہموار کیا جا چکا ہے۔ وہاں ایسی صورتحال ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کون گرفتار ہو رہا ہے کون نہیں، تو وہاں اگر اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنتی بھی ہے تو وہ کتنی مؤثر ہوگی کسی کو نہیں پتہ، اور خود حکومت کوئی اندیا دینے سے گریز کر رہی ہے کہ اس کا کیا ارادہ ہے، لیکن حکومت کے اندر کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ طے ہوا ہے، اس طرح کی بات طے ہوئی ہے بقول ان کے کہ لانگ مارچ کو روکا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کا منصوبہ سول وار کا ہے، خانہ جنگی کا ہے، دنگے فساد کا ہے، آگ لگانے کا ہے، فائرنگ کرنے کا ہے، ہنگامے کرنے کا ہے، لوگوں کو پکڑ کر سنگل آؤٹ کر کے مارنے کا ہے۔ اس لیے لانگ مارچ کو ہم روکیں گے نہیں، بے روک ٹوک آنے دیں گے، لیکن جب یہ اسلام آباد پہنچے گا تو پھر ہم ان کو گھیرے میں لے لیں گے اور لانگ مارچ کو ڈسپرس نہیں کریں گے، بلکہ ان کو پھر بٹھائے رکھیں گے۔ یہ اس طرح کی اطلاعات کچھ ذمہ دار لوگوں نے دی ہے، اور لیکن ظاہر ہے یہاں پل پل صورتحال بدلتی ہے۔ یہ اگر یہ حکومت کا فیصلہ ایسا ہے تو جب لانگ مارچ شروع ہوگا تو تب بھی یہ فیصلہ برقرار رہے گا یا اس میں کوئی رد و بدل کیا جائے گا یا کچھ اور ہوگا، ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ اوورآل جو صورتحال مجموعی اگر صورتحال دیکھیں تو وہ اتنی کنفیوزنگ ہے، یعنی ایک ہی کوارٹر سے عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے، اور اسی کوارٹر کے متعلقہ حلقوں سے عمران خان کی سہولت کاری بھی کی جا رہی ہے،
اور انہی کے کہنے پر عمران خان نے یہ ملتان کے جلسے میں دبنگ اعلان کیا کہ فوج کے اہل خانہ اس لانگ مارچ میں شریک ہوں گے، بیوی بچے، اور بچوں سے مراد ظاہر 4 سال 5 سال کے بچے نہیں ہوتے بلکہ جوان لڑکے 20 سال 25 سال 30 سال کی عمر کے لوگ جو فوج کے ہیں وہ لانگ مارچ میں شریک ہوں گے، اور فوج کی طرف سے اس دعوے کی تردید بھی نہیں آ رہی۔ ذرا آپ اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ اگر پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا کسی اور جماعت کی طرف سے ایسا اعلان ہو کہ ہم فلاں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس میں فوج کے اہل خانہ بھی آئیں گے، تو اس پارٹی کا کیا حشر ہوتا۔ آپ نے مریم نواز کی وہ گفتگو سن لی ہوگی جو کل انہوں نے کی اخبار نویس کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو کچھ عمران خان نے کیا ہے، جس طرح کی باتیں کی ہیں، جس طرح کے الزامات لگائے ہیں، جس طرح کی گالم گلوچ کی ہے، جس طرح کی آئین شکنی کی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہم نے کیا ہوتا تو ہماری لاشیں چوکوں پر لٹکی ہوئی نظر آتی۔ اور یہ کوئی ایسی بہت بڑی انوکھی قسم کی اطلاع انہوں نے نہیں دی ہے۔ آپ نے سب جانتے ہیں کہ کس طرح بے نظیر کو شہید کیا گیا، حالانکہ بے نظیر نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف اتنی بات کی تھی کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آزاد رکھنا چاہتی ہیں۔ اس فکرے سے یہ مطلب نکالا گیا کہ وہ خارجہ پالیسی کو اپنے ماتحت لینے کا ارادہ رکھتی ہیں، چنانچہ پرویز مشرف نے پرویز الہی کے ساتھ مل کر انہیں قتل کرا دیا، اور اس خون کا حساب لینے کی جرت نہ زرداری میں تھی نہ کسی اور بھی تھی۔ وہ خون دب گیا، جس طرح لیاقت علی کا خون دب گیا، اس طرح بے نظیر کا خون بھی دب گیا۔ تو مریم کا یہ بیان بالکل درست ہے کہ اگر یہی ساری باتیں عمران خان کے بجائے ہم کرتے تو ہماری لاشیں چوکوں پر لٹکی ہوتی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان اب بھی لاڈلا ہے۔ لاڈلا اب بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا کنفیوژن قسم کی صورتحال ہے کہ انہی کی طرف سے لانگ مارچ کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، انہی کی طرف سے حکومت کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ اسمبلی توڑو، الیکشن کی ڈیٹ دو، اور ورنہ کا لفظ تو نہیں کہا گیا، لیکن سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ورنہ کا لفظ خود بخود موجود ہوتا ہے۔ تو ماضی میں تو ہم نے اس کے اور بھی لاڈلے پن دیکھے، مثلاً یہ پاکستان کی وزرائے اعظم کی تاریخ میں عمران خان پہلا وزیر اعظم تھا جس نے ڈنکے کی چوٹ پر سلامتی کونسل کے انتخابات میں بھارت کو ووٹ دیا۔ پاکستان کی کوئی گورنمنٹ بھارت کو ووٹ نہیں دے سکتی، جرت ہی نہیں ہے اس کی، بلکہ ووٹ دینا تو کیا، وہ بھارت سے ہنس کر بات کر لے تو ریاستی بیانیہ یہ بنتا ہے کہ یہ غدار ہے، مودی کے یار ہے۔ لیکن عمران خان نے سلامتی کونسل میں بھارت کے حق میں ووٹ دیا، اور پاکستانی چینلز، ٹی وی چینلز کو، میڈیا کو اجازت نہیں تھی کہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے، اس پر بحث کرانا، پروگرام کرانا، ٹاک شو کرانا تو دور کی بات ہے، اس خبر کو ہائی لائٹ تک نہیں ہونے دیا گیا۔ اور پھر جس طرح عمران خان نے وائٹ ہاؤس میں جا کر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کا سودا بھارت کے ساتھ کیا، ایوب خان نے دریاؤں کا سودا کیا تھا، اور اس کے بعد ایوب خان کے یہ جانشین سوئم یا چہارم عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا، اور یہ خبر بھی پاکستانی ٹی وی چینلز پر یا پرنٹ میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں ہو سکی، حالانکہ اب سب کو پتہ ہے کہ کشمیر عمران خان نے بیچا۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جب نواز شریف نے صرف ایک بات کی تھی، اور شہباز شریف نے، کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کارروائی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دہشت گرد کو پکڑ لیں اور اوپر سے کہیں سے فون آ جائے کہ اسے چھوڑ دو، جس طرح بعد میں احسان اللہ احسان کو چھوڑا گیا۔ تو اتنی صرف ایک فکرے پر جو اوپنلی نہیں کہا گیا تھا، بند کمرے کے اندر کہا گیا تھا، اس پر ڈان لیکس بنا دیا گیا، اور وہ ڈان لیکس کے کوک سے پھر نکلا پاناما لیکس، اور پاناما لیکس کی کوک سے پھر جو کچھ نکلا اس نے پاکستان کو اب یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب اسکرپٹ رائٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس بلا کو اب کیسے ٹالیں جو تباہی کی صورت میں، معیشت کی تباہی کے بعد ملک کی سلامتی کی تباہی کی صورت میں ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ تو ناظرین، آخر میں صرف ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو حرم نبوی کی توہین کا واقعہ ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حساب اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ لے، اس کا حساب لے گی۔ بہت سنگین واقعہ ہے، اگرچہ اسے دبا دیا گیا ہے، بے شمار ایشوز کے بعد آیا اور یہ واقعہ دب گیا۔ اگر یہ توہین رسالت کا یہ واقعہ کسی اور گروہ کی طرف سے کیا گیا ہوتا تو اس کا صفایا ہو چکا ہوتا، لیکن یہ معاملہ عمران خان لاڈلے کا تھا، اس لیے اس کو دبا دیا گیا۔ اور
آپ دیکھیے، میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملتان سے پہلے جو جلسہ اس نے گجرانوالہ میں کیا، اس نے اس گجرانوالہ کی تقریر میں سانحہ مدینہ کا ذکر بڑے پرفخر اور پرمسرت انداز میں کیا. یعنی معذرت تو دور کی بات، اس نے اس واقعے سے لا تعلقی یا اظہار مذمت نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دیکھو پھر مدینہ میں کیا ہوا، کیسے نعرے لگے، اور لوگوں سے کہا کہ بتاؤ کیا کیا نعرے لگے. یعنی بڑا اظہار مسرت اس نے کیا. تو مجھے تو نہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ سانحہ توہین مسجد نبوی کے عواقب سے عمران خان کیسے بچے گا. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.